वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में कुछ मुल्की मईशत की बात भी कर लेते हैं। हमारी जो हुकूमत है उस वक्त देखा जाए अगर तो मिनी बजट लाने की बहुत सारी खबरें जो हैं हसनैन सामने आ रहे हैं। आपने भी यकीनी तौर पर सुना होगा, गवर्नमेंट ने भी कुछ मिनी बजट लाने का इशारा तो दिया है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी जो गिरती हुई मईशत है उसको ज़रा सहारा देने के लिए, उसको ज़रा संभाला देने के लिए अगर बात की जाए तो मुल्की पहली बार जो है ना बजट खसारा रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पहले 2 महीने जुलाई और अगस्त में 110 अरब रुपए से ज़ायद का शॉर्टफॉल जो है, इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने की अब तैयारियां की जा रही हैं। और जो सोर्सेज हैं इस वक्त वो ये बता रहे हैं कि नवंबर तक मिनी बजट लाने का इम्कान है। आपको क्या लगता है या फिर इस पे माहिरीन की क्या राय है, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत जो कि काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, हारून शरीफ साहब। हारून साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिनी बजट की अगर बात की जाए, जिस तरह निमरा ने स्टार्ट लिया, क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा मिनी बजट पेश होगा, और अगर ये पेश हो भी जाए तो उसके बाद फिर इसके इफेक्ट्स क्या होंगे इकोनॉमी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे ज्यादा हार्मफुल चीज है वो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब हम बजट पेश करते हैं तो एटलीस्ट उसके नंबर्स को 1 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी प्लानिंग उसके मुताबिक करते हैं, अपनी प्राइसिंग उसके मुताबिक करते हैं, अपनी बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, घर का खर्चा का प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर आपको अनसर्टेनिटी आ जाए कि ये जो नंबर्स हैं ये 3 माह में बदल जाने हैं या 4 माह में, तो फिर लोग होल्ड बैक कर लेते हैं और काम की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। तो हमारी जो हिस्ट्री है बजट की, जिसको हम इंग्लिश में सैंक्टिटी कहते हैं, वो नहीं रह पाती, क्योंकि जब हम करते हैं तो वो हम अनरियलिस्टिक फिगर्स के ऊपर एक अनाउंसमेंट्स करते हैं, और फिर उसके अंदर थोड़े ही दिनों में जब आपके रेवेन्यूज नहीं आ पाते या आपके अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो फिर उसको करने के लिए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर मजीद प्रेशर, या जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटी पेयर है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हैं, वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। अभी मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिकेशंस हैं कि इनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब IMF का प्रोग्राम आज एक्सपेक्टेड है बोर्ड में डिस्कस होना। आपने उनसे अहदाफ अग्री किए हुए हैं। अहदाफ को पूरा करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक कि या तो मईशत बढ़ाव की तरफ जाए और बजट और आपकी टैक्सेशन ज्यादा आनी शुरू हो जाए, या हुकूमत ड्रास्टिकली खर्चा कम करे। वो कर रहे हैं कुछ कंट्रोल, लेकिन ड्रास्टिकली कम नहीं कर रहे। अगर आप ड्रास्टिकली कम करते हैं तो फिर आप अवाम से मॉरली हेल्प मांग सकते हैं कि हम आप पे कुछ और बोझ डाल रहे हैं। लेकिन अगर वन साइडेड बोझ डाला जाता है तो वो ना सोसाइटी के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छी बात है। सही। अच्छा हारून साहब, हमारे पास एक और खबर भी है गर्दिशी कर्जे से मुतालिक कि 2.8 हज़ार अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से जो है वो जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे के बावजूद जो है ना वो रवा माली साल के लिए गर्दिशी कर्जे में मजीद 414 अरब के इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जिसके बाद अगर देखा जाए तो जो गर्दिशी कर्जा है वो जून के अख्ताम तक अगर ओवरऑल मजमूई तौर पर 2.383 तक हज़ार अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। अब इस पे आपकी क्या राय है? जी देखिए, पाकिस्तान, पहले तो ओवरऑल कर्ज को देखें। पाकिस्तान की हुकूमत एक इकोनॉमिक्स की जबान में डेट स्ट्रेस्ड गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर डेट का इतना स्ट्रेस है कि आपके बजट का 50% से ज्यादा सिर्फ उस कर्ज के सूद और कुछ किस्तों की अदायगी में निकल जाता है। तो फिर लोगों के लिए या आपकी भलाई के खर्चों के लिए बच पाता। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान को अपने डेट स्ट्रेस को कम करना है। अब उसके अंदर जो इंटरनल डेट है 2-3 तरह का, गर्दिशी कर्जा उसमें से एक तरह का कर्जा है, वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। और हमारी जो फॉल्ट लाइन है वो पावर सेक्टर है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हमने ऐसा बना लिया है, जनरेशन बढ़ा दी है, इंपोर्टेड फ्यूल पे 50-58% हमारा इन्हिसार है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हम सब्सिडाइज करते हैं बिजली, सर्टन सेक्टर्स को चोरी नहीं रोक पाते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नहीं रोक पाते हैं, तो फिर आपकी जो इनफ्लो आता है बिल्स का वो कम हो जाता है, और फिर हुकूमत को, ऑयल कंपनीज को पेमेंट कर, ये गर्दिशी कर्जा है।
اب یہ جو گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے آپ کو بل بڑھانا اس کا حل نہیں ہے, یہ ٹیمپرری فکس ہے. ہمیں جو فالٹ لائنز ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے, گورننس بڑھانی ہے اور چوری روکنی ہے. اگر چوری روکیں گے تو آپ کے پاس بجلی کے بل آنا شروع ہوں گے. یہ خالی آئی پی پیز کے اوپر فوکس یا بل بڑھانے سے آپ 6 ماہ تو روک پائیں گے, لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمک فلا ہے. آپ کو اس کو ایکسپرٹس کو بٹھا کے اس کے حل نکالنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, آئی ایم ایف کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی پاکستان کے قرضے کو اب میرے خیال ہے اسکیجول بھی ہے, میٹنگ بھی پاکستان کے ساتھ ان کی, اور وہ پاکستان کے حوالے سے بات بھی کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کوئی اور ہمیں شرائط بتائی جائیں گی, یا پھر جو $7 ارب ہمیں انہوں نے کہا ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا؟ نہیں, $7 ارب کو وہ اپ فرنٹ تو ریلیز نہیں کرتے ہیں, اپروو کریں گے. جی, جب اپروو کریں گے تو پھر آپ کا جو باقی لینڈرز ہیں, یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ آنے سے انویسٹر بھی انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹر نہیں, قرض دینے والوں کو یہ کمفرٹ آ جاتی ہے کہ اب ایک آئی ایم ایف بڑا کلوزلی اس معیشت کو اور اکنامک مینجمنٹ کو واچ کر رہا ہے. تو یہ اپروول ایک اچھا سائن ہوگا. جو ہمارے رکے ہوئے ہیں ملٹی لیٹرل وغیرہ کے فائنینسز وہ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کا جو میں شرائط تو اب انہوں نے آپ کے ساتھ طے کر لی ہیں, کوئی نئی نہیں لگائیں گے. لیکن یہ کیونکہ میں 16-18 برس انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے مختلف ممالک میں یہ پروگرام کا حصہ رہا ہوں, شرائط کا سیکوینسنگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سال کیا کیا شرائط لگانی ہے نا, اگلے سال کیا لگانی ہے, جن کو پورا کرنے پہ قسط ملنی ہے. اب میں یہ تھوڑی سی سیاسی بات کر رہا ہوں. ایک کولیشن حکومت ہے, اگر تو وہ اس کو ہم فرنٹ لوڈ کہتے ہیں, وہ زیادہ تر شرائط پہلے سال لگا دیں گے اور پھر قسط دیں گے, تو ہماری ایک کولیشن حکومت کے لیے, کیونکہ اس میں صوبوں سے بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے, پارٹیوں سے بھی کرنا ہے, ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو اللہ کرے کہ فائنانس منسٹر, میں نے ان کو ایڈوائز بھی کیا, کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ شرائط کی ڈیلیوری کا پیریڈ جو ہے وہ ریشنلائز ہو, کیونکہ یہ جو جس ملک کے ساتھ وہ ان کا کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے, وہ زیادہ شرائط فرنٹ لوڈ کر کے پہلے سال میں ڈال دیتے ہیں, تو پھر آپ کی قسط ریلیز ہونی شروع ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے پہلا سال مشکل ہے اور ہمیں اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اینڈ اٹ از انفارچونیٹ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ آنا کوئی بڑی اچھی بات ہے, دیکھیے یہ ایک بیل آؤٹ ہے کہ آپ کرائسس میں ہیں اور آپ نے اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے. لیکن ہارون صاحب, پھر جو منی بجٹ کی جو ممکنہ بات ہو رہی ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات ایک عام آدمی پہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ ڈیفائن کریں کہ عام آدمی بیچارہ ہے کون. دیکھیں, 100 ملین لوگ غربت کی لائن پہ ہیں یا نیچے ہیں. اس کے علاوہ ہارون صاحب پلیز کاؤنٹ میں ان. جی, میں کہہ رہا ہوں 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح پہ ہیں یا اس سے نیچے ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں, ان کے اوپر کنزمپشن کی ان کی پاور ایروڈ ہو چکی ہے. جو سیلریڈ طبقہ ہے, پچھلے 2 سال میں انفلیشن کی وجہ سے ان کے تقریباً 50-60% انکم نیچے گر چکی ہے, کیونکہ چیزیں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, اس سے قیمتیں کم نہیں ہوتی, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہوتی ہے. سو اس وقت عام آدمی کے اوپر پریشرز آئیں گے. حکومت کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ امیر سے ٹیکس لے زیادہ اور ری ڈسٹریبیوٹ کرے, کیونکہ اکانومی تو ابھی 2.5% گروتھ کر رہی ہے. 250 ملین کی پاپولیشن کو وہ سپورٹ نہیں کر پائے گی. ہمیں ڈراسٹکلی خرچے کم کر کے, گورننس بہتر کر کے, اور امیر طبقہ جو 5% ہے اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے اگلے 1-2 سال میں اس کے علاوہ اکنامک اپرچونٹیز آتی کم دکھائی دے رہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہارون صاحب, آپ نے پرائیویٹائزیشن کے اوپر کافی زیادہ کام بھی کیا ہے پچھلی ادوار میں. ہم یہ سن رہے تھے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے گا, اور بھی بہت سارے ایسے ادارے, لیکن پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم امپلیمنٹیشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیا کچھ ایسی رکاوٹیں جو آپ کے سامنے بھی آئی اور اس گورنمنٹ کو بھی لاحق ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس کی طرف نہیں جا رہے؟ جی, میں حکومت میں کیبنٹ کمیٹی فار پرائیویٹائزیشن کا حصہ بھی رہا ہوں. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, گلوبلی بھی دیکھا ہے. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن ایک ٹول ہے کہ آپ نے حکومت نے اب سے کمرشل بزنس نہیں کرنے, اور ہم نے ایسٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرانسفر کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر میری پہلے بھی رائے تھی
کہ آپ پروفٹ بنانے والے چھوٹے اداروں کو بیچیں تاکہ وہ بک جائیں اور انویسٹر کا اعتبار آئے. ہمارے 3 بڑے ادارے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہے ہیں وہ پاکستان سٹیل ہے, PIA ہے اور ریلویز ہے. لیکن ان کو بیچنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ نہ تو بائر ابھی اتنے کانفیڈنٹ ہیں, دوسرا ان کے اندر نہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں صحیح طرح, ایسٹس کی ہمیں پتہ نہیں ہے, یونینز ہیں, سٹافنگ ہے. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ پورشن آف PIA اگر ہم بیچتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ حکومت فیصلہ کرے کہ ہم آج سے ٹیکس پیئر کا پیسہ لاس میکنگ سٹیٹ کمپنیز میں نہیں ڈالیں گے اور کمپنیز کی مینجمنٹ ہم پروفیشنلز کو دے رہے ہیں. بیچیں بھلے نہ, لیکن حکومت کو نکلے, کیونکہ اب ہمیں اور کتنا ثبوت چاہیے کہ حکومت کمرشل ادارے نہیں چلا سکتی, اور ہم کیوں پے کریں حکومت کی نااہلی کو. تو اس لیے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ حکومت چاہے پروفٹ بنانے والی کمپنیاں ہوں چاہے دوسری ہوں, اس کے اندر اپنا عمل دخل گھٹائے اور ٹیکس پیئر کا پیسہ ڈالنا بند کرے. اچھا ہارون صاحب, اپنی ایکسپرٹی سے یہ بتائیے گا کہ حکومت ابھی تک جو اقدامات کر رہی ہے ہماری اس طرح گھرتی سنبھلتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے, آپ ان پالیسیز سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک پالیسیز ہیں, ٹھیک ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی کوئی نہیں ہے لیکن مینجمنٹ ہے. حکومت اپنے خرچوں کو جو میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں IMF سے لنکڈ, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اکنامک مینجمنٹ بہتر کر رہی ہے اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. ہم نے امپورٹ کو روک کے کچھ بیرونی ادائیگیاں کم کی ہوئی ہیں, ہم نے جو ہے بجٹ کے خسارے کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح یہ جو سود کی شرح گری ہے اس سے قرضوں کا پریشر تھوڑا کم ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی. ڈالر کی پرائس زیادہ فلکچویٹ نہیں کر رہی ہے, ریزروز ہیں. لیکن جو پالیسی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو 30 ملین یا بچے اور 3 ملین بچے اور بچیاں آ رہے ہیں جاب مارکیٹ میں ہر سال, ان کے لیے آپ نے کیسے اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. آپ کو انڈسٹریل پالیسی چاہیے, آپ کو آپ نے ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے اس کی پالیسی چاہیے. وہ پالیسی چیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ معیشت کا ڈھانچہ بدلنا ہے, کہ جب تک یہ ڈھانچہ نہیں بدلے گا ہم 250 ملین لوگوں کو باعزت روزگار یا کھانا پینا نہیں دے پا رہے. وہ پالیسیز ابھی نہیں بن رہی, صلاحیت کا بھی فقدان ہے, اور توجہ جو ہے وہ IMF کے اوپر اور انٹرنل سیاست اور پاور سٹرکچر پر مجھے زیادہ دکھتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ صلاحیت کا فقدان بھی ہے, لیکن somehow ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں ہمیں تیزی نظر آتی ہے. یہ تیزی میرے علم کے لیے بتائیے گا کہ یہ اسی طرح کی تیزی ہے جس طرح اسحاق ڈار صاحب تیزی کیا کرتے تھے, یہ تیزی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے انڈیکیشنز کی طرف یہ جا رہی ہے؟ دیکھیے, سٹاک ایکسچینج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج میں کون انویسٹ کرتا ہے؟ اگر تو آپ کر رہے ہیں یا آپ کے دوست کر رہے ہیں پھر تو لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک کلب ہے جو 200 امیر لوگوں کا کر رہا ہے تو یہ تیزی جو ہے اس کا فائدہ اس کلب کو ہو رہا ہے یا بروکر کو ہو رہا ہے جو پیسے کما رہا ہے. کیونکہ دیکھیں, سٹاک ایکسچینج کے 2 فنکشن ہیں. ایک تو یہ ٹریڈنگ کا فنکشن ہے جس کو ہم سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں. ایک فنکشن ہے کہ سٹاک ایکسچینج کو نئی کیپٹل فارمیشن کرنی ہے, کمپنیاں لسٹ ہوں, بانڈز آئیں, حکومت اپنے میونسپل بانڈز لائے پل بنانے کے لیے, لوگ سیونگز میں پیسہ ڈالیں نا. تو وہ کام تو نیا پیسہ تو نہیں سٹاک ایکسچینج ریز کر رہا, ایک ایگزسٹنگ کمپنیوں کی پروفٹیبلٹی کے اوپر کما رہا ہے. تو ہمارا سٹرکچر سٹاک ایکسچینج کا ایسا ہے کہ یہ ایک ٹریڈنگ کی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ پیسہ کما رہے ہیں. اس کا معیشت کے فیوچر کی آؤٹ لک سے تو تعلق ہے, کرنٹ معیشت کے اندر یہ ایک انڈیکیٹر نہیں ہے. ٹھیک, مطلب کہ وہی 200 خاندان ہی بینیفیشری ہے, عام عوام کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اور یہ اسی طرح آرٹیفیشل ہے جس طرح پہلے بھی ہوتا تھا. جی, آرٹیفیشل ایک ببل بنتا ہے, وہ پیسے کماتے ہیں, پھر جب اگر کوئی خدا نہ خواستہ تھوڑی سی اکنامک نیگیٹو شاک لگتا ہے وہ گر جاتا ہے. لیکن ہمیں سٹاک مارکیٹ کو, میرے سیاسی جو دوست ہیں ان کو ایز این اکنامک انڈیکیٹر نہیں پاپولسٹ طریقے سے بیچنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو وہاں کھیلتے ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں. یہ کوئی عام آدمی کی سیونگ کی مارکیٹ نہیں ہے, اور
یہ نیا پیسہ ریز ہے. ٹھیک ہو اوکے گیا. جی تھینک ہارون یو صاحب سو بہت مچ. شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی پاکستان معیشت پہ بڑی ڈیٹیل سے. ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.